अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हाकिम अली और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ चैनल पाकिस्तान। तो हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है गपशप। तो आज मेरे साथ मेरी होस्ट हैं माही शेख। थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी इस शो का हिस्सा बनाया, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आजकल हमारे मुल्क में पूरी वर्ल्ड जो है एक क्राइसिस से गुजर रही है, ठीक है। कोविड-19 का जो एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंशियली तौर पर भी मुतासिर हुए हैं। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ है। तो आज इसी बारे में थोड़ी गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो नाज़रीन, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद हसन शाह साहब, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जनाब चौधरी इफ्तिखार अली साहब, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और मारूफ माहिर तालीम। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल क्राइसिस चल रहे हैं कोविड-19 के हवाले से, तो सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे इस बारे में कि जो इश्यूज चल रहे हैं कोविड-19 के, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हो रहे हैं, पूरी ग्लोबल दुनिया जो है इस चीज़ को फेस कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या रिव्यू है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर हमें गुफ्तगू करने के लिए बुलाया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त कोविड-19 का पूरी दुनिया में इसका शिकार है और इसके दिन ब दिन जो है वो वार बढ़ते ही जा रहे हैं और ये दूसरी लहर अब इसकी शुरू हो गई है और पूरी दुनिया में इसके जो है वो बड़े गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो इससे मुतासिर हो रही हैं और इसी तरह पाकिस्तान क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है और इसके लिए हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, इसकी मईशत के लिए, तालीम के लिए और इस तरह के दूसरे जो है वो बहुत सारे मामले जो है वो हमारे कोविड-19 की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। तो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सैयद हसन शाह साहब से कि पाकिस्तान और बाहर दूसरे ममालिक में जो ये मसला चल रहा है, वहाँ पर एसओपीज के हवाले से आप थोड़ा सा हमें जो है ना इसके रोशनी डालें कि क्या। देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे अभी इफ्तिखार साहब ने कहा मोहतरम ने कि सेकंड फेज है, तो हम लोगों को फर्स्ट फेज से समझ जाना चाहिए था कि एसओपीज क्या इस्तेमाल करने हैं, क्या हमने अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। सबसे बड़ी चीज तो देखिए, मईशत तो बाद में आती है, सबसे पहली चीज होती है लाइफ सेविंग, कि इंसानी अमवात, इंसानी जान, क्योंकि एक मकूला है जान है तो जहान है। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को ये समझना होगा कि आया कि ये क्या चीज है, कोविड-19 है क्या चीज। ये डिजीज नहीं है, ये एक वायरल है, एक वायरस है जो कोई भी एक कैरियर बनता है, उससे आगे कई लोग कैरियर बन जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए एसओपीज यही हैं जो इंटरनेशनली तौर पे, जो है ग्लोबली तौर पे पूरी दुनिया में राइज हैं कि सोशल डिस्टेंस, स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजर्स, मास्क का इस्तेमाल, ग्लव्स, ये चीजें हैं जो एसओपीज में आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी एसओपीज है हमारे, जो हम बीइंग अ मुस्लिम, जो हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज, बावजू होना, वो सबसे बड़ी जो है एसओपी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना। दूसरी चीज ये है कि माशी तौर पे पाकिस्तान जो है थर्ड वर्ल्ड में आता है, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड के देखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड के लोग ममालिक हैं, यूएसए लगा लीजिए, आप यूरोप लगा लीजिए, यूके लगा लीजिए, जो भी मकसद है इसमें शामिल, वो कंट्रीज भी जो है जोन 2 से भी 3 में आ चुकी है। और पाकिस्तान जो एक तरक्की पजीर समझ लीजिए मुल्क है, उसमें अगर जो है रोजगार का पहिया जाम हो जाएगा, अमवात का रेशो बढ़ जाएगा, तो बहुत सारे मामला जन्म लेंगे, बहुत सारे सवाल जन्म लेंगे और एक नस्ल जो है, एक जनरेशन तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले तो हमें
اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے ماحول کو بچانا ہے, ماحول دوست بننا ہے. وہ جب سب چیزیں جو ہے ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس جو ہے وائرس کا اٹیک کم ہوگا. سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے چودھری سردار صاحب, کیونکہ آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں, تو جو یہ کووڈ-19 کا مطلب سلسلہ سارا چل رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن پر کیا ہے اس کے مطلب اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر, بچوں کی تعلیم پر؟ جی, کووڈ-19 کی وجہ سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 6.5 ماہ جو ہے وہ ادارے بند رہے ہیں. جی بالکل. اس سے بچوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہوا ہے. اب کیونکہ فائنل ٹرمز چل رہی ہیں اداروں کی, اور بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ اس فیز میں جو ہے وہ ان کا لازمی جو ہے نا وہ اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہیے, مگر کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو امپلائی کرتے ہوئے ہمارے جو ہے نا وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو بند کر دیا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ کووڈ-19 کے متعلق ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہی کی جا رہی تھی, اور SOPs کو بھی زیادہ وہیں فالو کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا سر. تو مطلب جو یہ ڈیسیژن جو گورنمنٹ نے لیا ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کو بند کرنے کا, جبکہ ریسٹورینٹس بھی اوپن ہیں, شاپنگ مالز بھی اوپن ہیں, جہاں پر زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے لوگوں کا وہاں بہت ساری پلیسز اوپن ہیں, ٹھیک ہے, مطلب پلے ایریاز ہیں, اس کے علاوہ بینکس وغیرہ ہیں, سارے جو ایریاز ہیں وہ اوپن ہیں اس طرح کے, تو اسکولز ہی کیوں بند کیے گئے ہیں صرف کووڈ-19 کے لیے؟ کہ مطلب وہیں پر کووڈ-19 کا زیادہ افیکٹ تھا کیا, جو جہاں پر کراؤڈ زیادہ ہے وہاں پر افیکٹ نہیں ہے, وہاں پر کیسز نہیں بڑھ رہے, انکریز نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, SOPs پر عمل تو سب سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہی کیا جا رہا تھا. بچوں کو اویئرنیس بھی دی گئی, اسٹاف کو ٹریننگ بھی دی گئی, سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینسنگ ہر قسم کے معاملات جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں دیے جاتے ہیں. SOPs کو فالو کیا جا رہا تھا, جبکہ اس کے علاوہ تمام مارکیٹ, شاپنگ مالز, پلے لینڈس ہر چیز کھلی ہوئی ہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں میں, ان جگہوں پر جو ہے نا وہ چونکہ SOP کو فالو کیا جاتا ہے, لہٰذا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ جاری رکھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے تاکہ بچوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو. اور آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ جو ہے نا وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ بچے جو ہے وہ فزیکلی اسکول میں آ کے جو ان چیزوں کو سیکھتا ہے. سر احسان صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب اسکولس کو بند کیا گیا ہے, اس کے علاوہ جو شاپنگ مالز وغیرہ سب اس طرح کی جہاں پر کراؤڈ زیادہ ہے, جہاں پر کیسز بڑھنے کا خطرہ زیادہ ہے, ان جگہوں کو بند نہیں کیا گیا. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کسی بھی نیشن کو قوم بنانے کے لیے سب سے کلیدی کردار جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, مدرسہ, ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. لیکن اس وقت معاملہ چین کا یا پاکستان کا نہیں ہے, معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے جو ہے اس سے بچانا ہے, اور اس کا افیکٹ. اب یہ نصابی سال بچوں کا جو ضائع ہو رہا ہے, مجھے بتائیے کیا ریلوے کی بکنگ پہ لائنیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ٹرانسپورٹیشن کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ جو ہے لائنز ختم ہو گئی ہیں؟ کیا آپ کے بینکوں میں SOPs یا لائنز نہیں لگ رہی؟ یا آپ کے کوئی ریسٹورینٹس بند ہوئے ہیں, وہاں کون سے SOPs جو ہے فالو کیے جا رہے ہیں؟ مارکیٹس جو ہے وہاں کھوے سے کھوا چل رہا ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. جو ہم اپنے روڈ پہ حالت دیکھ رہے ہیں ٹریفک کی, وہ سارے جو ہے مل کے جا رہے ہیں, کسی میں کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے, کوئی ایسا جو ہے معاملہ نہیں ہے. آپ بسیز دیکھ لیں, لوکل ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے, اس میں بالکل کوئی SOPs کا وہ نہیں ہے. ماسک جو ہے لکھا ہوا تو ہے کہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہے, سروسز نہیں ہے, لیکن ایسی کہیں SOPs نظر نہیں آ رہی. جبکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں نے دیکھا, خود میرا جانے کا, کیونکہ ظاہر ہے میرے بچے بھی اسکول گوئنگ ہیں, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہے. سینیٹائزر ہر بچے کا علیحدہ ہے. جو چیئرز جو ہے بالکل ساتھ رکھتی تھی, اب وہ چیئرز کافی ڈسٹینس پہ ہیں. اس کے بعد وہاں پہ اسپرے کا ہے, صفائی کا ہے, کیونکہ وہاں پہ پورا سسٹم ہوتا ہے. وہاں پہ سب کے جو ہے گلاس علیحدہ ہے, سب کا کھانا پینا علیحدہ ہے, سب کی ہر چیز علیحدہ ہے. باقی رہی آپ نے ابھی ایک بات کی آن لائن والی, تو یہاں پہ 73% جو ہمارا بچہ ہے پاکستان کو ریموٹ ایریاز سے آتا ہے, غریب طبقہ ہے, پسماندہ طبقہ ہے. ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ اینڈرائڈ موبائل لے سکیں. اگر کسی کے پاس اینڈرائڈ ہے تو نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. اگر جو ہے کسی کے پاس ایسی ہے تو مجھے یہ بتائیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے
وہ تو ٹوٹل جو ہے فزیکل ورک ہے, ٹوٹل پریکٹیکل ورک ہے, تھیوریکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تھیوریکل ہے وہاں تو چلے تھوڑا بہت آن لائن کا ہو جائے گا, ورنہ تو ٹوٹل پریکٹیکل ہوتا ہے. پھر ایک ادارے میں ایک ایس او پیز جو ہے جب ہے تو وہاں پہ آپ اس کو کباڑ نہ کیجیے, بلکہ اس کو آپ اور زیادہ پروموٹ کریے, کیونکہ یہ وقت جو ہے زیادہ اویئرنیس کا ہے کہ لوگوں کو آگاہی ہوگی, شعور ہوگا, پتہ لگے گا ہم نے لائف سٹائل, لیونگ سٹائل ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہم نے کیسے اپنے آپ کو کیریئر ہونے سے بچانا ہے کووڈ کے. تو آپ گلوبلی دیکھ لیجئے, میں آپ کو ملائیشیا کی مثال دیتا ہوں, وہاں سکولز آپ دیکھیے اوپن ہے, کہیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. مہاتیر محمد صاحب نے وہاں پہ سکولز میں کیبلز بنوائی, سب کے گلاس کیبلز ہیں, مائکس لگے ہوئے ہیں یا اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, جو بھی ہیں, لیکچرز بھی ہو رہے ہیں, اسی طرح اسٹڈی بھی ہو رہی ہے, اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن بھی ہو رہی ہے, سب چیز ہو رہی ہے. ان کو بلکہ پہلے سے زیادہ ایس او پیز کو بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے, اویئرنیس پروگرام دیے جا رہے ہیں. ابھی بی بی سی کے کچھ جو پروجیکٹ چل رہے ہیں جو عام لوگوں میں جا کے, پبلک میں جا کے اویئرنیس کے پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ ہال میں بند کر دیا ہے. کہاں پہ کیا ہے؟ صرف ایجوکیشن. یا آپ مجھے بتائیے, جو میں نے پہلے کہا ہے کہ تھیٹر کھلے ہوئے ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, پلے گراؤنڈز کھلے ہوئے ہیں, پلے اسٹیشنز کھلے ہوئے ہیں, تمام مارکیٹس جو ہے اوپن ہے, اور اس طریقے سے ہے کہ اتنا کراؤڈ ہے کہ وہاں تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. شاپنگ مالز پہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہے, وہاں پر ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کیا جاتا. ریسٹورینٹ پہ جو ہے نا بس گیٹ پہ چیک کیا جاتا ہے, آگے جب انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر اتار دیا جاتا ہے. ختم, وہاں پر کوئی فالو نہیں تو کیا جا باقی رہا. ایجوکیشن کے حوالے سے جو نصابی سال طلباء کا ضائع ہو رہا ہے یا آن لائن کا ہے, تو اس پہ بہتر تو ظاہر ماہر تعلیم ہے افتخار صاحب, تو مجھے بھی ان کے انسٹیٹیوٹ میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طریقے سے گیٹ پہ جو ہے آپ کا ٹمپریچر چیک ہو رہا ہے, اسپرے ہو رہا ہے, ہر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے. بچوں کو اسٹاف بتا رہے ہیں وہاں پہ سارے کہ اس طریقے سے آپ نے کھڑے ہونا ہے, اس طریقے سے بیٹھنا ہے, اس طریقے سے چلنا ہے, اس طریقے سے گھر جانا ہے, اس طریقے سے آنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب بچے ہی سیکھیں گے, کیونکہ بچے جو ہے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اسکول میں, گھر میں آتے ہیں, اس کے بعد بھی اسکول کی اسٹڈی ہوتی ہے, اس کے بعد تھوڑا ٹائم پلینگ کا ہوتا ہوگا, پھر جسٹ سلیپنگ ہے. تو میرا خیال ہے جو وہاں وہ سیکھ رہے ہیں, اگر وہ اپنے فالو کریں گے, اپنے 4 لوگوں کو گھر میں اور بتائیں گے, تو وہ زیادہ بہتر طور پہ جو ہے چل سکتا ہے معاملہ. سر آپ سے ایک میرا سوال ہے, مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ساتھ ٹیچرز ہیں, کہ یہ جو کووڈ-19 کا مطلب اسکولس کو بند کیا گیا ہے, کالجز کو, تو ان پر بھی کوئی افیکٹ, اس کا نیگیٹو افیکٹ ہے کہ جس بچوں کی مطلب تعلیم پر ہی ہے, بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ استادہ کا اور تعلیمی اداروں کا معاشی قتل بھی ہے. ان کو بہت زیادہ جو ہے اس طرح معاشی حالات ان کے خراب ہو گئے ہیں, ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جب ادارے بند ہیں تو ہمیں ریکوری نہیں آتی, پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا ریکوری نہیں آتی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو استاد ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی اور بلڈنگ رینٹ کی بھی جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے. ہمیں حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, نہ بجلی کے بلوں میں دیا گیا ہے, ایون کہ ہمیں جو ہے وہ سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج وغیرہ کے ہمیں ٹیکسز بھی حکومت نے معاف نہیں کیے, جس کی وجہ سے تعلیمی ادارے بہت زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں. اگر تعلیمی اداروں کا ریکوری نہیں ہوگی تو وہ آگے جو ہے نا استادوں کو تنخواہیں نہیں دے سکتے. بالکل سر. جس طرح آن لائن کلاسز ہیں, تو آن لائن سر کلاسز کا کیا پروسیجر ہے, مطلب اب ڈیورنگ کووڈ-19 بچے کس طرح سے اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ جیسے احمد حسان شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے 70% جو پاپولیشن ہے وہ ہماری دیہاتوں میں ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے پاس نہ نیٹ ہے, نہ ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل سیٹ ہے, نہ اس قسم کی کوئی اور دوسری سہولیات ہیں. اس کی وجہ سے بچوں کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. شہروں میں بھی ان کے بہت کم بچے جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں, کیونکہ کچھ بچوں کے پاس اپنے موبائل نہیں ہے, پیرنٹس کے پاس ہیں, پیرنٹس جو ہے وہ ورک پر چلے جاتے ہیں, اپنی جاب پر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کا جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بچے جو ہے وہ اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے. آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنی کہ اسکول میں آ کے بچے جو ہے اسکول میں آ کے جو بچے اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جی بہت ساری ایسے جیسے سائنس سبجیکٹ ہیں
اس میں پریکٹیکلز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، یا میتھ ہے، میتھ کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ٹیچر کے سامنے موجود ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ بچوں کی اسٹڈی سے بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے کووڈ-19 کا جو اسکول کالجز بند کیے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ بچے ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہو جاتے ہیں. جو کریکولم ایکٹیویٹی کے بعد ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی میں بچے جو ہے وہ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اب کیونکہ ایس او پی پر تو عمل ہو رہا تھا، اب حکومت کو چاہیے کہ وہ دوسرے اداروں میں بھی دوسری جگہوں پر بھی اپنے ایس او پیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروائے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرے کہ کس طرح جو ہے انہوں نے ماسک کو یوز کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ سینیٹائزر کو یا سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھنا ہے. تو سر میرا سوال ایک آپ سے ہے کہ یعنی کہ آن لائن اسٹڈی کے بارے میں، اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو اسکول تو بند ہو گیا تھا، تو اب آپ کیا یعنی کہ کر رہے ہیں؟ کس طرح کوئی ٹیچرز آ رہی ہیں، کوئی آن لائن اسٹڈی واٹس ایپ کے تھرو کر رہے ہیں یا اسائنمنٹ گھر بھیج رہے ہیں؟ تو یہ اب اسکول جو بند ہوا ہے تو اس میں آپ کیسے اسٹڈی کو جو ہے نا اسکول لیول تک جو اسٹڈیز ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس کے لیے کی جا رہی ہیں. مختلف کلاسی کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر بھی آن لائن ہوتی ہیں، بچے بھی آن لائن ہوتے ہیں. بچوں کو وہیں جو ہے وہ اپنا لیسن ڈلیور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بچے وہیں کویسچن جو ہے وہ کرتے ہیں. اور جو آگے جو کالج یا یونیورسٹی لیول پہ ہیں وہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ ہوتی ہیں. اسکول لیول پر جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہی اسٹڈی کو جو ہے نا وہ بچوں نے جاری رکھا ہوا. تو اس میں آپ کے کچھ جو اساتذہ ہیں وہ گھر پہ رہ کے کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ٹائم اسکول میں بھی آ کے دیتے ہیں، اور آپ سیلری ان کو کیسے دے رہے ہیں اور یعنی کہ آپ کس طرح ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں سیلری تو ٹیچر کو تو ہم نے دینی ہے کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو اپنی اسٹڈی کو آن لائن کلاسز جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو ہے انہوں نے اپنے گھر کا سرکل بھی چلانا ہوتا ہے. ہماری حکومت سے یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کلاسز جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ ریکوریز اس حساب سے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ استادہ کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ تنخواہیں دے سکیں. تو سر آپ نے ابھی جو وہ جواب بتایا مجھے، تو اسی میں سے ایک سوال ہے کہ اسکول بند ہو گئے ہیں، شاپنگ مال کھلے ہیں، تو جہاں تک میڈیکل کی فیلڈ والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وبا ہے یہ اس میں آپ کا امیون سسٹم اگر آپ کا مضبوط ہے تو آپ کو یہ کم آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے اور بچے جو ہیں ان کے اوپر جلدی کرتی ہے. تو اس وجہ سے وہ میڈیکل والے کہتے ہیں کہ اسکول کو بند کریں، بچوں کو گھر میں سیو کریں. تو اس کے بارے میں سر مجھے ایک بات بتائیے، اگر صحیح بات صرف بچوں کی ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے میٹریکولیشن سے زیادہ انٹر جو ہے جسے ایف اے یا بی اے ایم اے کوئی بھی، کیا وہ بچے ہیں؟ وہ بچے نہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ جوان ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آپ نے دینی مدرسے بند کیے؟ نہیں کیے. کیا آپ نے ایسے کراؤڈ بند کیے جن کی وجہ سے بہت سارے کیریئرز بنے؟ کیا آپ نے عزاداریوں پہ، مجالس پہ، میلادوں پہ کوئی بھی مذہبی محافل لے لیں یا جو سیاسی جلسے لے لیں یا جو آپ جو کوئی اور ایسے وہ لے لیں، کیا وہ بند ہوئے؟ وہ بھی بند نہیں ہوئے. کیریئر ایک بھی ہے تو وہ اس سے 4 سے 10 سے 20 اور 50 اور کہیں ریشو پہنچ گیا. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یعنی کہ ابھی جس طرح سے ماسٹرز کے جی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول بند کرنا، انسٹیٹیوشنز بند کرنا اس کا حل نہیں. اس کا حل ہے ایس او پیز کو فالو کرنا، اس کو کووڈ کو سمجھنا کہ کیا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ کیوں آیا ہے. اس لیے آیا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی بدقسمتی سے پالیسیز ہیں وہ کچھ ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہر شخص خوش ہو. معاشی طور پہ پہلے ہی غریب طبقہ تو پس رہا تھا، مڈل کلاس سفید پوش لوگ جو ہے اس سے زیادہ پس رہے تھے کیونکہ غریب کو تو جو ہے امداد مل جاتی ہے، نہ وہ مڈل کلاس جو سفید پوش آدمی ہے نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، وہ نہ وہ کر سکتا ہے. ابھی جیسے افتخار صاحب نے کہا جب تک فیولنگ ڈلتی رہتی ہے گاڑی چلتی رہتی ہے. جب تک پیرنٹس فیس دیتے رہیں گے یا جو ہے ایسے معاملات چلتے رہیں گے تو سیدھی سی بات ہے رینٹ ہیں بلڈنگز کے
स्टाफ के जो है वो है आउटस्टैंडिंग से, ओवरहेड से, अपने घर भी रन करना है, तो माशी कत्ल हो रहा है ये एक तरह से, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। इसमें कोई जो है ये नहीं है कि जो है दूसरी राय हो गई, ये मेरी अपनी एक जाती राय है जी जी, जो मैं समझता हूँ। जरूरी नहीं कि हर शख्स इस पे इत्तेफाक करे, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा हल यही है कि मेरे भाई एसओपीज का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस को हम जो है फॉलो करें, अपने मुआशरे में अप्लाई करें। ये सब चीजें सिर्फ उसी वक्त हो सकती हैं जिस वक्त हम पढ़ेंगे भी, उसको सीखेंगे भी, और उसको उसके बाद जो है फॉलो भी करेंगे और फॉलो करवाएंगे। आप अगर इस चीज पे आते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जो कोविड का जो है शिकार हुए हैं, ठीक है। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो स्कूल तो नहीं गए, नौजवान हैं हमारे अपने सेटअप्स के, 2 नौजवान हैं, तो उनको भी जो है कोविड का जो है हमला हुआ। और वो बच्चे तो नहीं थे जी, वही मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ ना। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि सिर्फ ये बच्चों में है और ये बूढ़ों में है, ठीक है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जिस सब कॉन्टिनेंट में बात हो, हिंद में, बरसगीर में हम रहते हैं, यहाँ पे हम लोग गोश्त खाते हैं, गंदम खाते हैं, हमारी यहाँ की खुराकें मजबूत और सखील है, हमारा इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इस चीज पे आते हैं तो झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं, जो एसओपीज ही नहीं है, ठीक है, जो नंगे पैर फिरते हैं, जिनके बदन पे बाजुकात कपड़े भी नहीं होते, तो सबसे ज्यादा उनको इफेक्ट होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो रहे? वो इस वजह से नहीं हो रहे कि उनका इम्यून सिस्टम, उनकी आदत है। जब आप किसी चीज की आदत डालेंगे, अपने आप को ग्रोन करेंगे, किसी चीज को ढालेंगे अपने उसमें, तो उसी हिसाब से बन जाएंगे। असल मसला सिर्फ ये है मेरे भाई कि हम लोग इमदाद भी लेते हैं, ठीक है, हम लोग जो है सब चीज लेते हैं पूरी दुनिया से, कर्जे भी लेते हैं, हमारी पॉलिसीज भी जो है बदकिस्मती से कोई इतनी अच्छी नहीं है, अभी तक 72 साल हो गए, हम आज तक एक कौम नहीं बन सकते। अगर हम एक कौम बन के सोचेंगे ना, तो जितना बड़ा भी डिजास्टर हो, जितना बड़ा भी कोई मामला हो, उससे हम निकल सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। अल्लाह पे तवक्कुल करें, क्योंकि जिंदगी और मौत के मालिक सिर्फ खालिक कायनात है। इंसान सिर्फ उससे बच सकता है, उससे तदाबीर कर सकता है, लेकिन उससे आंखें नहीं चुरा सकता। हम लोग स्कूल बंद करके या इंस्टीट्यूशंस बंद करके आंखें चुराते हैं। जैसे कबूतर की मिसाल होती है कि आंखें बंद करके बैठ जाता है कि मैंने आंखें बंद कर ली है, बिल्ली मेरे पे हमला नहीं करेगी, वो सिर्फ उसकी सोच होती है, लेकिन जो हमला आवर है उसने हमला करना है। अगर वही उड़ के दार पे बैठ जाए या किसी ऐसी जगह बैठ जाए, तो उसके ऊपर बिल्ली हमला नहीं कर सकती जिस जगह वो महफूज अपने आप को बना सकता है। तो हम लोग शिकार हो रहे हैं। हमने इस शिकार होने से, इस वायरस के शिकार होने से बचना है। इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, इससे लड़ना है। ये एक जंग है, ठीक है, इस जंग को हमने जीतना है। अच्छा सर, मेजॉरिटी का मतलब मोस्टली ये क्वेश्चन है, मेरे मन में भी एक सवाल है कि जब कोविड-19 का स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब स्कूल्स को बंद किया गया, लॉकडाउन किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। देन फिर ये न्यूज़ चली कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने कोविड-19 पे काबू पाया है, ठीक है, बहुत जल्दी इसको रिकवर किया है, बहुत जल्दी केसेस जो है वो कम, उसमें कमी आई है। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि केसेस जो है वो दोबारा से मतलब बढ़ रहे हैं और दोबारा से लॉकडाउन की जरूरत पड़ी और मोस्टली स्कूल्स को बंद करने की जरूरत पड़ी है। ऐसा क्या मतलब कि क्या इसका समझ में नहीं आई, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल गया है। देखिए, ये तो पूरी दुनिया में ही कोविड-19 की दूसरी लहर जो है, सेकंड फेज जो है वो चल रहा है। तो ये तो पूरी दुनिया में ही ऐसा हुआ है कि एक बार जो है ना वो कोविड-19 पर जो है वो तकरीबन दुनिया काबू पाने के करीब आ गई थी। उसके बाद दोबारा से ये दूसरी लहर चली है और इंशाल्लाह जो है जब तक इसकी वैक्सीन भी सुना है कि बहुत जल्द जो है वो आ रही है मार्केट में, और जब तक वैक्सीन नहीं आती तो हमें इसको इसी के साथ वैक्सीन, आपसे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए, मतलब वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं प्रोवाइड की गई पाकिस्तान को? सबसे पहले मैं आपने
سوال ابھی ریز کیا یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ جی سب سے بڑی چیز جو ہمارا سورس ہے کرنسی نوٹ ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کرنسی نوٹ کس کی جیب سے آیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے پیشنٹ کی جیب سے آیا ہو جو کرونا کا کیریئر ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو کرنسی کو آن لائن لانا پڑے گا. آن لائن ہر چیز کو آپ کو ڈیجٹ میں کرنا پڑے گا. کسی بھی ڈیزاسٹر سے اس قسم کے وائرل سے بچنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں آن لائن کرنی پڑے گی. جس چیز کو آپ آن لائن کرنا چاہیے تھا آپ نے وہ چیز کی نہیں. آپ نے اٹھا کے تعلیم کو اور بچوں کو آن لائن کر دیا. آپ نے بچوں کو ٹچ موبائل دے کے تعلیم سے اور اویئرنیس سے انٹچ کر دیا. جو چیز پریکٹیکل نہیں ہونی تھی وہ ہو رہی ہے اور جو ہونی تھی اس کو آن لائن پہ آ جی. اب آپ کے ہاسپٹلز میں آئسولیشن میں ہے, کرنٹائن میں ہے, پیشنٹ ہے, ان کے پاس کرنسی نوٹ ہے, انہوں نے کچھ منگوانا ہے تو انہوں نے جیب سے نکال کے دینا ہے انہیں ہاتھوں سے. جی 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 ٹھیک ہے نا. وہ مارکیٹ میں بھی آنا ہے, مارکیٹ میں وہ اس کے بعد پورے جو ہے اس نے کہاں کا ٹریول کرنا ہے, اس کا سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہوگا ہمیں نہیں معلوم. نہیں. سب سے پہلے آپ اس کو آن لائن کیجئے. کرنسی کو موڈ آف پیمنٹ چینج کیجئے, صحیح. یا پھر تمام کرنسی نوٹ کو بند کیجئے, نئے کرنسی نوٹ چھاپیے اور اس پہ ایس او پیز لگائیے کہ یہ فلان جگہ نہیں جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے, نہیں ہے. جبکہ آپ کی آن لائن ٹرانزیکشن ہر جگہ ممکن ہے. ہر جگہ کارڈ وغیرہ ہر جگہ پر. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے ابھی دوسرا کوشچن کیا تھا کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کیسے روکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو بڑے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ ایس او پیز اپلائی کر کے فالو کر کے. صحیح. ہمارے یہاں تو پینشن لینے کے لیے بھی بزرگوں کو جو جنہیں وہ ریٹائر کر دیتے ہیں ادارے کے, اب آپ بوڑھے ہو گئے, آپ میں طاقت نہیں ہے, آپ جو گھر بیٹھ جائیں. بھلے وہ کسی بھی پوسٹ پہ تھے, بھلے وہ چیئر پہ بیٹھ کے صرف کام کرتے تھے, ان کو 2-2 گھنٹے بینک میں لائنوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیا اس وقت وہ بوڑھے نہیں ہیں؟ کیا اس وقت وہ ایبل ہو جاتے ہیں کہ جو ہے اب وہ اپنے جو ہے منتھلی جو ہے پینشن یا جو 25-30 سال انہوں نے خدمت کی ہے, سروس دی ہیں, اس کا جو ہے اجر لینے کے لیے وہ جو ہے 2-3 گھنٹے کھڑے ہوں. تو سب سے بڑا آپ کو سسٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے. من حیثیت قوم جو ہے ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, مل کے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ اخلاقی, معاشی اور ثقافتی جنگ. ابھی کیا ہے, کہیں زبان کی جنگ ہے, کہیں پہ ہمارے جو ہے مسالک کی جنگ ہے, کہیں پہ ہمارے کردار کی جنگ ہے, کہیں پہ کسی قسم. جب یہ جنگیں, اور ہم سب سے پہلے اپنے تبدیلی تو چاہتے ہیں, تبدیل ہونا نہیں چاہتے. تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیل ہونا. جب ہم خود تبدیل ہونا چاہیں گے نا تو اس وقت تبدیلی آئے گی. تو اسی طریقے سے دیکھیے جو قومیں تبدیل ہونا جن لوگوں نے چاہا, آج آپ ٹرکی کی مثال دیکھ لیجئے, ملائیشیا کی مثال دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, یورپ کی مثال دیکھ لیجئے جہاں پہ 930 سال مسلمانوں نے حکومت کی. تو بات یہی, ہمارا جو پستی اس وجہ سے ہے, یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے جو اصل ہے, جو ہمارے اصل جو فیکٹس ہیں, حقائق ہیں, ان سے پردہ پوشی شروع کر دی. تو سر آپ نے ماشاءاللہ ان سارے جتنے بھی معاملات کرنٹ سینیریو چل رہے ہیں اس کے اوپر بہت اچھی آپ نے ہمیں جوابات دیے اور ان کے اوپر بہت اچھی روشنائی ڈالی. تو سوال آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایس او پیز کو اپنانا چاہیے اور مل کے ایک قوم بن کے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. بیچ میں ایک قوم بن کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی بات چیت سے زیادہ جو مطلب ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا سسٹم جو ہے نا وہ تبدیل کرنا چاہیے. کیونکہ جو جن کنٹریز نے جو ترقی کی ہے, اگر آپ ان کی مثال لیتے ہیں تو ان کے سامنے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو سسٹم ہے وہ بیسٹ ہے. مطلب انہوں نے اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے. یہ صرف سننے میں آیا کہ تبدیلی آ رہی ہے, لیکن تبدیلی ابھی تک آئی نہیں. تو سر حسان شاہ صاحب نے بہت پیاری بھی باتیں کی ہیں, اس موضوع پہ بہت اچھی روشنائی ڈالی ہے.
اور تو سر سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایک فردر جو ہے نا حکومت کو اور عوام کو ایک ایجوکیشن جو ادارے بند ہیں اس کو کیسے کنٹینیو کیا جائے اور بچوں کا جس سے اسٹڈی اور سالز ہے وہ تھوڑا سا میرا پیغام یہی ہے کہ تعلیمی ادارے کیونکہ پہلے بھی ایس او پیز کے ساتھ ہی چل رہے تھے، تو اب کیونکہ بچوں کے جو ہے وہ فائنل ٹرمز ہونے ہیں، اس لیے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ کھولا جائے اور ان پر چیک اینڈ بیلنس جیسے پہلے بھی حکومت نے اور مقامی جو ہماری انتظامی تھی وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اداروں کو چیک کرتے رہیں اور عوام کے اندر جو ہے ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے جو ہے اویئرنیس پروگرام چلائے جائیں، عوام کو جو ہے وہ رش والی جگہوں پر جانے سے روکا جائے اور ایسی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ لوگ یکدم اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو اس چیز کو سختی سے جو ہے نا ان پر عمل کریں تاکہ جو ہے نا ہمارے معاشرے سے یہ برائی اور یہ وائرس جلدی سے ختم ہو جائے۔ سر احسان شاہ صاحب آپ اس بارے میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ابھی افتخار علی اختیاری صاحب نے کہا جی اویئرنیس پروگرام وہ ترتیب دیجیے، صحیح ہے، لوگوں کو اکٹھا کیجیے، انہیں اکٹھا کر کے ایس او پیز کے تحت بٹھائیے، انہیں بتائیے کہ یہ چیز اس طرح سے ہوگی۔ ابھی ہمارا طرز زندگی یہ ہے، صحیح ہے، ابھی ہمارے بہت ساری چیزیں یہ ہیں۔ ابھی اعلان کیا گیا کہ 6 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں گی، مجھے بتائیے رات کو 12 بجے بھی ہم نکلتے ہیں تو کوئی ایک مارکیٹ بھی بند نہیں ہوتی، وہی کراؤڈ ہے، وہی رش ہے، وہی ہوٹلس پہ جو ہے بیٹھے ہیں لوگ، اسی طریقے سے جو ہے گیدرنگز ہو رہی ہیں۔ کیا چیز کم ہے؟ کوئی چیز کم نہیں ہے، کم سے اس وقت ہوگی جب آپ اس پہ عملدار کریں، جیسے ابھی افتخار صاحب نے کہا چیک اینڈ بیلنس، اکاؤنٹیبلٹی۔ تو ہماری اور سب کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک قوم بنائے، جذبہ دے اور خدمت کا جذبہ دے کہ ابھی کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی کرونا کیریئر ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم نے اس سے ملنا نہیں ہے، یا اب یہ صحیح بھی ہو گیا تو اس کے قریب نہیں جانا، ایسے ہی جبکہ ہر چیز کا ایک ٹینیور ہے، ٹائم پیریڈ۔ اگر ہم ایس او پیز فالو کریں گے تو بہت کم کیریئر ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اتنے اللہ کرے گا، ظاہر ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر مرض کی شفا اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جو بیماری ہے تو اس کی شفا ملے گی انشاءاللہ، ہو جائے گی۔ تو اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر کرنے والا ہے، بس یہ چیز۔ سر بہت اچھا لگا آپ دونوں یہاں پہ تشریف آئے ہمارے شو میں، آپ اور اتنی پیاری باتیں کی، میسیجز جو ڈلیور کیے ہیں، مطلب لوگوں کو جو ایک پیغام صحیح طرح سے ڈلیور نہیں ہوتا، اکثر میسیجز ان کو نہیں ملتے، معلومات نہیں ملتی، تو آپ نے ان تک وہ ڈلیور کیے ہیں ایک پراپر وے میں۔ تو اپنے حاکم علی شو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور ناظرین میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ اسکول اینڈ کالجز جو بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بچوں کی جو اسٹڈی ہے ان کو ڈسٹرائے مت کریں، یہ کسی بھی قسم کی مطلب کہ پرابلم کا سولوشن نہیں ہے، بہتر ہے کیونکہ وہ ہمارا پاکستان کا فیوچر ہے، تو آپ ان کا فیوچر ڈسٹرائے کر کے ہم اپنے ملک کا فیوچر ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ اپیل ہے کہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کو اوپن کریں تاکہ بچے اپنی اسٹڈی کو بہتر طریقے سے کنٹینیو کر سکیں، اور بچوں کو وہ اویئرنیس پروگرام دیا جائے جس سے بچے خود بھی اپنے اساتذہ سے وہ معلومات دیں اور آگے جا کے اپنے گھر بھی جا کے سکھائیں۔